नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों और भाइयों, आज हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों पर सालाना एक मरतबा जो ज़कात फ़र्ज़ की है, वो ज़कात का माल किन अहबाब को दिया जा सकता है और किन को नहीं दिया जा सकता, उसकी मुख्तसर सी तफसील समझेंगे। देखें, कुरान पाक में सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। सदक़ात यानी ज़कात हक़ है फ़कीरों का। फ़कीरों को हम अपनी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि फ़कीर कहते किसको हैं। जैसे हमारे इलाके में मशहूर है, हर मंगता फ़कीर है। मांगने वाले को घर में आकर के, दुकान में आकर के भीख मांगने वाले को हम लोग फ़कीर कह देते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि उसका फ़कीर होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो फ़कीर हो भी सकता है और फ़कीर नहीं भी हो सकता। फ़कीर ऐसे बंदे को कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कि जिसके पास एक दो वक्त की रोटी भी ना हो तो वो फ़कीर है। अब चाहे वो मांगता हो या ना मांगता हो, वो मांगे तब भी फ़कीर है, ना मांगे तब भी फ़कीर है। और जिस बंदे का ये हाल ना हो, वो अपने घर का मालदार हो और वो मांगने लग जाए तब भी फ़कीर नहीं है, नहीं मांगे तब भी फ़कीर नहीं है। इसको हमें समझ लेना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने फ़कीरों को ज़कात की रकम देने का हुक्म दिया, और सिर्फ फ़कीर नहीं बल्कि 7 किस्में और अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन मुझे आज फ़कीरों को देने के सिलसिले में हमारे इलाके में जिस किस्म की बेराह रवी पाई जाती है और मालूमात के ना होने की वजह से लोग जिस अंदाज में अपनी ज़कात की रकम को अदा कर देते हैं या यूँ कहिए दे देते हैं, उस सिलसिले में बस एक मसले की इस्लाह मकसूद है। वो ये है दोस्तों कि हमारे घर में आने वाले हर फ़कीर को हम अपनी ज़कात की रकम नहीं दे सकते। इसको सुन लीजिए। हाँ, अगर वो अपने घर का मालदार नहीं है, उस पर अगर ज़कात वाजिब नहीं है, शरीयत की निगाह में अगर वो फ़कीर है तब तो हमारी ज़कात अदा होगी। अगर शरीयत की निगाह में वो फ़कीर नहीं है तो महज मांग लेने की वजह से वो फ़कीर नहीं हो जाता। वो मंगता हो सकता है, वो साइल हो सकता है, वो भिखारी हो सकता है, फ़कीर नहीं हो सकता। और जब फ़कीर नहीं हो सकता तो ऐसे बंदे को हमारी ज़कात की रकम देना भी जायज़ नहीं है, और ना उसे ज़कात की रकम देने से हमारी ज़कात की रकम अदा होगी। इसको समझ लेना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरे नंबर पर हमें ये समझना चाहिए कि हमारे घरों में मांगने वालों की 2 किस्में होती हैं। एक तो वो जो ज़ाहिरी एतबार से माज़ूर हों, हाथों से माज़ूर है, पैर से माज़ूर है, आँखों से माज़ूर है, दिमाग से माज़ूर है। तो ऐसे माज़ूरीन के बारे में तो गालिब गुमान ये होता है कि वो गालिबन फ़कीर ही होंगे, तो उनको देने में तो बज़ाहिर कोई हरज महसूस नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने सही सालिम रखा है, आँख उनकी देखती है, दिमाग सोचने समझने की सलाहियत रखता है, कान सुनने की सलाहियत रखते हैं, पैर चलने की सलाहियत रखते हैं, हाथ पकड़ने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे बंदों को अच्छी तरह सुन लीजिए। ज़कात तो रही एक तरफ, ज़कात के अलावा भी हमारे जो सदक़ात है या फितरात है, दीगर हम लोग खर्च करते रहते हैं, मांगने वालों को देते रहते हैं, वो देना भी जायज़ नहीं है। जी हाँ, खुले अल्फाज में सुनिए। जिन लोगों के हाथ, पैर, आँख, कान और दिल दिमाग सही सालिम है, ऐसे लोगों को, यानी मजदूरी करने के काबिल है, अल्लाह ताला ने उनके हाथ और पैर में ताकत रखी है, तो ऐसे लोगों को ज़कात तो एक तरफ रही, मांगते अगर है वो, अगर नहीं मांगते हैं तो फिर उसका मसला दूसरा है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मांगते हैं तो ऐसे लोगों को तो ज़कात तो एक तरफ रही, दूसरी खैरात भी नहीं करना चाहिए, जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में ऐसे लोगों के मांगने पर ही रोक लगाई है, नाजायज़ करार दिया है, बल्कि हराम करार दिया है कि जिन लोगों के आज़ा सही सालिम हो वो लोग मांगने लग जाएं, इसको हराम करार दिया है। चुनांचे बुखारी शरीफ की एक हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा यज़ालु रजुलु यसअलुन नास हत्ता याती यौमल क़ियामति लैसा फ़ी वजहिही मुज़ग़तु लहमिन। मफ़हूम ये है कि आदमी मांगता रहता है, मांगता रहता है, यहाँ तक कि
کل قیامت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس انداز میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، بس اس کا چہرہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ذلیل صورت میں اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت بڑی وعید ہے، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری ایک فتاوی کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَمَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ، جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا بھی موجود ہو، تو ایسے بندے کے لیے کسی سے سوال کرنا، مانگنا، بھیک مانگنا ناجائز اور حرام ہے۔ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مال کو جمع کرنے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں، تو وہ لوگ آگ کے انگارے مانگ رہے ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ چاہے زیادہ مانگ لے اور چاہے تو کم مانگ لے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک بندہ حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں بھی غریب آدمی ہوں، مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھ پیر ماشاءاللہ سلامت تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم کو چاہوں تو اس مال میں سے دے سکتا ہوں، لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ جو بندہ اپنے اعضاء سے صحیح سالم ہو تو اس بندے کا ایسے مال میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کو صدقات ہم نہیں دیا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ تمہارے اعضاء صحیح سالم ہے، تمہارے ہاتھ بھی صحیح سالم ہے اور تمہارے پیر بھی صحیح سالم ہے۔ ایک دوسری روایت ترمذی کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اعضاء صحیح سالم ہو، ہاتھ پیر آنکھ ناک صحیح سالم ہو، تو ایسے بندے کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایسے مانگنے والے حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو دینا جائز ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف اور ابو داؤد میں کہ ایک بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے کہ اے نبی، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، بس ایک چٹائی ہے اور پانی کا ایک لوٹا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو لا لیا جائے۔ چنانچہ حضور کے پاس وہ چیزیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ بتاؤ ان دو چیزوں کی کون قیمت دینا چاہتا ہے، کون ان کو خریدنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں ان کو 1 درہم کے بقدر خریدنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اور زیادہ رقم کی ضرورت ہے، بتاؤ اس سے زیادہ کون رقم دے سکتا ہے؟ گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب مسکین صحابی کے لیے بیٹ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں 2 درہم ان کے بدلے میں دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم حاصل کیے، وہ مال ان کو دیا، ایک چٹائی اور ایک لوٹا، اور ان 2 درہموں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے ایک کلہاڑی خرید کر لائی جائے۔ کلہاڑی خرید کر لائی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ڈانڈا ڈالا، لکڑی کا دستہ اس میں ڈالا، اور پھر اس بندے کو دیا اور یوں کہا کہ جا جنگل سے جا کر کے لکڑیاں لا کر کے بیچ، اور اس کے ذریعے سے اپنا گھر چلا، اور فرمایا کہ تیرا جنگل سے جا کر کے لکڑیاں لا کر کے بیچنا بہتر ہے اس بات سے کہ تو لوگوں سے مانگنے لگ جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا کا طریقہ ہے۔ اس لیے خلاصتاً ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں فقیروں کو، نہ تو ایسے فقیروں کو جن کے ہاتھ صحیح سالم ہیں، جن کے پیر صحیح سالم ہیں، نہ تو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، اور نہ ہمیں ان کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات یا خیرات وغیرہ دینا چاہیے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کو دینا ناجائز ہے بلکہ ان لوگوں کا مانگنا حرام ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو حرام کاری سے بچائیں۔ بھئی یہ لوگ حرام کاری کر رہے ہیں، جیسے ایک بندہ شراب پی کر حرام کاری کر رہا ہے، گٹکا کھا کے حرام کاری کر رہا ہے، زنا کے ذریعے حرام کاری کر رہا ہے، اس بندے کو اس حرام کاری سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ بندہ ہاتھ پیر صحیح سالم ہونے کے باوجود حرام کاری کر رہا ہے مانگ کر، اس کو اس حرام کاری سے بچانا ہماری ذمہ داری۔ اور وہاں شرابی کو تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم بچا سکیں، سمجھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن یہاں اس مانگنے والے کو ہمارے اختیار میں کہ ہم بچا سکتے ہیں، اور وہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دینے سے 100% ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ جب ہم دیں گے ہی نہیں تو وہ تنگ آئے گا اور مانگنا چھوڑ دے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کو حرام کاری سے بچائیں۔ پھر اب ہونا کیا چاہیے؟ ان کو حرام کاری سے بچانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ سارے ہی لوگ نہ دیں، سارے لوگوں تک پیغام ہمارا پہنچ جائے، سارے لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، بہت مشکل ہے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے سعادت مند طبقہ، جن کے پاس جب دین کی صحیح بات، حق کی بات پہنچتی ہے تو وہ حق کی بات کو سینے سے لگاتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو کروانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے نیک دل ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری اور آگے کی بڑھتی ہے کہ قدم آگے بڑھا کر کے نہ دینے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ان منگتوں کو، فقیروں کو، جن کے اعضاء صحیح سالم ہیں، مانگنے سے، حرام کاری سے روکا جائے، اس کا انتظام ہم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ انتظام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں، انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، انسانوں کی 3 کیٹیگری بن سکتی ہے حیا کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ بعض بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں لیکن سعادت مند ہیں، شریف النفس ہے، اچھے لوگ ہیں، وہ اس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہے کہ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ گناہ ہے۔ تو پھر ایسے سعادت مند لوگوں کے لیے تبلیغ، ان کی تعلیم، ان کو راہ راست پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ بس ان تک اطلاع پہنچا دی جائے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے اور حرام ہے۔ وہ سعادت مند لوگ اپنی سعادت مندی پر عمل کریں گے اور سعادت مندی کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے۔ لیکن دوسرا طبقہ تھوڑا سا ان سے مضبوط ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ سعادت مند نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ بے شرم بھی نہیں ہوتا، درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے تھوڑا سا سر پہ سہلا دیا جائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جائے اور محبت سے سمجھایا جائے، اللہ کے نبی کی اس سلسلے میں آنے والی وعیدوں کو سنا دی جائے، قرآن پاک میں وعیدیں آئی تو اس کو سنا دی جائے، کل قیامت میں اس گناہ پر کیا سزا ہو سکتی ہے اس کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے، تھوڑا محبت و پیار سے احساس دلا دیا جائے تو احساس جاگ جاتا ہے اور وہ بھی گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری قسم ان بے شرم لوگوں کی ہوتی ہے، ان بدبخت لوگوں کی ہوتی ہے، ان خبیث الفطرت لوگوں کی ہوتی ہے، جن کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، جو خوب جانتے ہیں کہ ان پر سزا کیا ملنے والی ہے، جو خوب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا ہے، احادیث رسول اللہ میں ان کے بارے میں کیا ہے، لیکن خود غرض اور مفاد پرست بن چکے ہیں، اپنی خود غرضی اور مفاد پرستی اور پیٹ پوجا میں اتنی آگے بڑھ چکے ہیں یا شہوت پرستی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ پھر ان کو وہ باتوں کے بھوت نہیں، لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ محبت سے نہیں مانتے، ان کو نفرت سے منوانا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو نہ مانے آپ کی اطلاع دینے سے بھی، اور جو نہ مانے آپ کے ترغیب اور ترہیب سے بھی، ڈرانے سے اور سمجھانے سے بھی، تو ان کو پھر شرم دلائی جائے، ان کو مجبور کیا جائے اس گناہ سے چھوڑنے پر، چاہے کوئی اور گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ گناہ ہے، کوئی بندہ اعضاء کے صحیح سالم ہونے کے باوجود مانگ رہا ہو، تو میں اپنے نوجوان طبقے سے گزارش کرنا چاہوں گا 2 4 5 مل کر کے ایک پلان بنائے خوبصورت۔ کوئی بندہ ہو جس کے ہاتھ پیر ماشاءاللہ صحیح سالم ہے، وہ مانگنے کے لیے آ گیا، تو ایک نوجوان یہاں کھڑا ہو جائے، اس کو آتا ہوا اپنے قریب دیکھ کر کے اس کو شرم دلائے کہ اللہ کے بندے تھوڑا شرم کر، تھوڑا لاج کر، رب تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے، کام کر سکتا ہے، پیر دیا ہے، چل سکتا اور دوڑ سکتا، بھاگ سکتا ہے، اس کے باوجود تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ تو یہ حرام کاری میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر 4 گھر جانے کے بعد دوسرا نوجوان کھڑا ہو جائے، اس کے بعد جب یہی فقیر آئے تو پھر اس سے انہی الفاظ میں شرم دلائے، اس سے کہے کہ اللہ کے بندے تھوڑا ٹوپی کی لاج رکھ، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، داڑھی کی لاج رکھ، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنتوں کو تو حرام کاری کے لیے استعمال کر رہا ہے، شرم کر۔ اس کی بات سن کر تھوڑے 4 قدم آگے جائے گا، 4 قدم پر اور ایک نوجوان کھڑا ہو جائے، وہاں اس کو غیرت دلائے، 4 قدم کے بعد اور ایک بندہ غیرت دلائے، اس طرح سے ان حرام کاری کرنے والوں کو مجبور کرے تاکہ یہ بے حیا اور بے شرم قوم مجبور ہو کر کے اپنے گناہوں سے باز آئے۔ اور ایک مرتبہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ طریقہ میں خبیث الفطرت لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ طریقہ سلیم الفطرت لوگوں کے لیے نہیں ہے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھدار لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ طریقہ خبیث الفطرت لوگوں کے لیے، بے شرم بے حیا لوگوں کے لیے۔ اور واقعی ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے، یہ بندہ مانگنے تو آ رہا ہے لیکن کس کی شکل میں آ رہا ہے؟ شباہت اس نے محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے
سر پہ ٹوپی محمد الرسول کی سنت ہے، چہرے پر داڑھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسلامی لباس شریعت کی سنت ہے، اور شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیب تن کیا ہوا ہے اور اسے سڑک پر نکل کر کے بدنام کر رہا ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حیثیت کو گرانے والے لوگ ہیں، اس لیے محبت سے مانتے ہیں، اطلاع دینے سے مانتے ہیں، سبحان اللہ سراغوں پر رکھا جائے، یا محبت سے سمجھانے سے مان جاتے ہیں، سراغوں پر رکھا جائے۔ اگر ان دو طریقوں سے بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر ایسی بے شرم، بے حیا اور ایسی خود غرض پیٹ کی پجاری، بلکہ یوں کہا جائے خبیث الفطرت لوگوں کے لیے سمجھانے کا، اس گناہ سے باز لانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے ہم اس انداز میں ان کو باز لائیں۔ یہ تو ہوا ایک طریقہ کہ ہم ان خبیث الفطرت لوگوں کو باز لائیں، لیکن دوسرے نمبر پر ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں کس کو۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت اچھا راستہ میں آپ کو بتاؤں۔ عموماً ہماری نگاہ ادھر نہیں جاتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ غریب ہے۔ ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے گاؤں میں تلاش کیا جائے کہ کون بندے ایسے ہیں جو مزدور پیشہ ہیں اور جن کی کیفیت ایسی ہے کہ نہ ان کی بیوی کے پاس کوئی سونا وغیرہ ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا بینک بیلنس ہے، ان کو رہنے کے لیے گھر نہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور حالت ایسی ہے مزدور پیشہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر ان کے گھر میں بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ پہلی مرتبہ بھی سرکاری دواخانہ جائیں گے، دوسری مرتبہ سرکاری، اور تیسری مرتبہ بھی سرکاری، اور بہت زیادہ مجبور ہو جائے، پرائیویٹ میں لے جانے کی سخت ضرورت محسوس ہو جائے تو قرض لیے بغیر اپنے بچوں کا علاج معالجہ نہ کرا سکتے ہیں۔ جن کے گھر میں ہنگامی حالات آ جائے رمضان المبارک کے یا بقرعید کے، مثلا عید کے وقت اپنے بچوں کو کپڑے لینا ہو تو بغیر قرضہ لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے نہ سلا سکتے ہوں۔ اگر کہیں اتفاق سے کسی فنکشن میں جانے کا موقع آ جائے تو ان کے گھر میں ایسی پوزیشن بن جاتی ہو کہ سینکڑوں گھر کے بچے فنکشن میں آئیں گے، وہ اچھا لباس زیب تن کر کے آئیں گے، لیکن میرے بچوں کے پاس تو اچھا لباس زیب تن کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہاں جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کی عزت چلی جائے، ان کے واسطوں سے میری عزت چلی جائے۔ یہ احساس جن کے پاس پیدا ہو جاتا ہو، یا مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بھکاریوں نے ان کو لوٹ لیا ہو، بیٹے والوں نے ان کو اپنا ذاتیہ گھر بیچنا پڑا ہو، یا ایک دو روپیے جمع کر کے 10 20 سال کی کمائی سے ایک فلاٹ خریدا تھا، اس فلاٹ کو ان بھکاریوں کے مانگنے کی وجہ سے بیچنا پڑا ہو، یا اپنا گھر رہن میں رکھ کر کے دوسرے گھر میں کرائے سے جانا پڑا ہو۔ ایسے جو لوگ مجبور ہوں، جو قرض دار ہوں، کاروبار نہ چل رہا ہو، جس کی وجہ سے قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب قرضہ پھڑانے کی امید نہیں ہے، کاروبار چلانا اور مالدار بننا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے لوگ ہماری زکوٰۃ کے، ہمارے فطروں کے، ہمارے صدقات کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مٹھی موچ کر ہم ایسے لوگوں کو دیا کریں جو مانگتے نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کرنے والا ابھی تیار ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، روزانہ 2 4 5 6 سو روپئے کما لیتا ہوں، اپنے گھر کو بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں، اس لیے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، حالانکہ شریعت کی نگاہوں میں وہ لوگ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے جو مانگتے نہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے، لیکن گھر سے مجبور ہے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں تلاش کیا جائے، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں تلاش کیا جائے، محلے میں تلاش کیا جائے، جو مزدور پیشہ لوگ ایسے نکلتے ہیں تو پھر ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ بعض لوگ گھر میں بیمار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج معالجے کے لیے بڑے ہاسپٹل کا چکر لگا سکے، اور جتنا پیسہ تھا بھی وہ سب انہوں نے ہاسپٹلوں میں لگا کے رکھ دیا ہے، اب بیچارے کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، جتنا تھوڑا بہت دوسرا بندہ مزدوری کر بھی لیتا ہے تو وہ بھی گھر میں بس نہیں ہوتے پیسے۔ ایسے بیماروں کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ان کو دینا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ شاید آپ حضرات کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ البتہ ایک شق مزید ذہن میں رکھیں، یہ جو شادی کی وجہ سے بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی بنیاد پر میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے جو مجبور ہو چکے ہوں بیٹی کی شادی سے، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بیٹی والوں نے، لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے زبردستی کرنے پر مجبوراً اپنا پیسہ خرچ کیا ہو، اور جو بیٹی والے ایسے ہیں ان کی ہوشیاری ایسی آسمان کو چھو رہی ہے
کہ باوجود ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے باوجود دنیا والوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ رحم کیے جانے کے مستحق نہیں ہیں. انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، اس لیے ان کو اس تکلیف کا احساس ہونے دینا چاہیے.